बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं कैसर खान तनोरी। नाज़रीन, रिपोर्टर्स कॉर्नर में हम लोग आज बात करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की, हज़ारा डिवीज़न की, गलियात की और उसके साथ साथ पेशावर खैबर पख्तूनख्वा की भी बातचीत आपके साथ करेंगे। आपके सामने कुछ ऐसे मौज़ूआत रखेंगे जो कि जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। हम लोग इस्लामाबाद से उसका आगाज़ करेंगे। इस्लामाबाद के अंदर हम लोग देखते हैं कि एक जो हमारा खूबसूरत मकाम है मरगला की पहाड़ियाँ जो हैं वहाँ पे इस्लामाबाद के रहने वाले भी, इस्लामाबाद के वासी भी और इस्लामाबाद से बाहर से जो लोग इस्लामाबाद आते हैं उनकी भी कोशिश होती है कि वो मरगला की पहाड़ियों के ऊपर जाएं। वो ऊपर पीर सुहावा और बाकी जो सियाती मकामात हैं उनको जाके देखें और ऊपर से जो ख़ास तौर पे इस्लामाबाद का व्यू है उसको देखने की हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो ऊपर पहाड़ों का रुख करे। लेकिन वहाँ पर जब जाते हैं तो हम लोग एक तरफ देखते हैं कि बड़े बड़े खूबसूरत रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं और जो शुरू से मुतनाज़ा भी रहे, जिनके ख़िलाफ़ जिनके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें होती रही, लेकिन वो इस्लामाबाद की खूबसूरती में और इस्लामाबाद को उस इलाके को खूबसूरत बनाने में उनका एक अपना किरदार है, उसको किसी भी तौर पे जुटलाया नहीं जा सकता। वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उससे जो फुजला, जो कचरा, जो गंद उन पहाड़ियों के अंदर या बाकी जो उसके इर्द गिर्द के इलाके वहाँ पर जाता है, जो सीवरेज का पानी जाता है, बाकी जो वहाँ पर रहने वाले जंगली हयात हैं उनको वो किस तरह से नुकसान पहुँचा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जहाँ पर वहाँ पर करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है। खूबसूरती का मैंने पहले जिक्र किया कि उससे खूबसूरती है, इस पर कोई शक नहीं है। वो इस्लामाबाद की अब एक मशहूर तफरीह मकाम भी है, लोग खाने पीने की गर्ज से भी जाते हैं। वहाँ पर रेस्टोरेंट्स का एक अपना स्टैंडर्ड भी है, लोग उसको पसंद भी करते हैं। ये सारी चीज़ें काबिल कबूल हैं, ये बिल्कुल ठीक हैं और इसको होना चाहिए। हमने देखा कि मामलात कोर्ट तक भी गए और जगह के हवाले से कई दफ़ा तनाज़ा चलता रहा, लेकिन फिर जब मामलात को सेटल किया गया थ्रू कोर्ट ही सारी चीज़ें हुई, वो रेस्टोरेंट्स दोबारा बहाल हो गए। मैं मुनाल की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ और भी रेस्टोरेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपना कारोबार तो कर रहे हैं, अपने बिजनेस को तो चमका रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो उनकी जिम्मेदारी है उनको निभाने में कहीं ना कहीं पर वो गलती और कोताही भी बरत रहे हैं। इस हवाले से बातचीत करेंगे क्योंकि जो सीवरेज लाइनें हैं, जो कचरा, जो वहाँ का गंद होता है उस सारा रेस्टोरेंट का, वो उसी करीबी जंगल में, उसी मरगला की पहाड़ियों में जो है पाया जाता है और उससे जो जंगली हयात हैं वो भी सख्त, उनको भी उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाक हैं। और दूसरी तरफ वो उस खूबसूरती के जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि मरगला की पहाड़ियों को जब आप लोग जाते हैं, देखते हैं, पुरफ़िज़ा मकाम है, लोग उसको वहाँ से एंजॉय करते हैं, तो वो वहाँ के लोगों के लिए भी जो सैर व तफरीह की गर्ज से जाते हैं परेशानी का बायस हैं और उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। ये भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आपके सामने और मैं स्टूडियो में अकेला नहीं हूँ और दो अहम मौज़ूआत और भी हैं, क्योंकि आपने देखा कि कल से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, ख़ास तौर पर बलाई इलाकों में बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। गलियात में क्या हालात हैं, हज़ारा डिवीज़न के क्या हालात हैं, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं स्टूडियो में अकेले हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं आसिम रियाज, हमारे कॉरेस्पोंडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये जो मैंने मसला उठाया मरगला की पहाड़ियों का, मरगला हिल्स का जो मामला है, ये कारोबार तो हो रहा है और होना चाहिए, मुझे इसमें कोई मसला नहीं, कोई इतराज़ नहीं और किसी को भी नहीं होना चाहिए अगर कोई कानूनी तकाज़े पूरे करता है तो। लेकिन जहाँ जहाँ पे आप लोग गलती करते हैं उस गलती को सुधारना आपकी ज़िम्मेदारी है। और जिस चीज़ को मैंने पॉइंट आउट किया, और ये काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि इसके हवाले से बातचीत हो रही है और ज़िली इंतज़ामिया को बावर कराना बड़ा ज़रूरी है कि वो उनके ऊपर फोर्सफुली ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करवाएँ। अब बिल्कुल कैसर भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि कारोबार करना, इस पर किसी को एतराज़ नहीं है, कारोबार होना चाहिए। और ऊपर जो होटल बने हुए हैं वो शहर इक़्तिदार की खूबसूरती को जो है वो चार चांद लगाते हैं, निखारते हैं, इसमें शक कोई नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इंतज़ामिया को चाहिए, ना सिर्फ होटल इंतज़ामिया को चाहिए, रेस्टोरेंट इंतज़ामिया को, बल्कि ज़िले इंतज़ामिया को भी ये चाहिए कि जो वहाँ से जो कूड़ा करकट जो निकलता है उसको किसी ऐसी जगह पर डंप किया जाए या वहाँ से इकट्ठा करके उसको किसी ऐसी जगह पर डंप किया जाए ताकि वहाँ पर जो हाइकिंग हिल्स जो बनी हुई हैं वहाँ पर, ताकि किसी किस्म के जो जंगली हयात हैं उनको नुकसान ना हो, क्योंकि वो कचरे का जो सिस्टम है और वो वहाँ से जो फुजला निकलता है या वहाँ से जो सीवरेज का निज़ाम है तो वो सारा इन नीचे वाले जो जंगलात हैं वहाँ पे जाता है। तो आपको पता है उन जंगलात के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो जंगली जानवर पाए जाते हैं, तो वो उनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा खतरे। यहाँ पर एक चीज़ मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि हमने, क्योंकि ये इलाका जो है, जो सारे एरिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद की जिम्मेदारी है, और हमने साबिका जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद थे हमजा शफकात साहब और DG ICT थी शफक हाशमी साहिबा, उनके अदवार में ये चीज़ें देखी कि जब वहाँ पर इस तरह के कचरे की और इस तरह की कुछ शिकायत मौसूल हुई तो वो खुद जाके उन्होंने उस सारा एरिया को विज़िट किया था। मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ
اور پھر وہاں پر کچھ کوڑے دان بھی وہاں پر نصب کیے گئے تھے، لیکن یہ کوڑے دان سے ہٹ کے معاملہ ہے، لوگ تو جو جاتے ہیں وہاں پر کچرا کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بڑے ہوٹلز ہیں جو روزانہ کی بنیادوں پر وہاں پر کئی ٹن جو ہے جن کا کچرا بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سیوریج لائن پانی ہے یہ نیچے آپ جب چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا کوئی مستقل حل چاہیے، اور اس طرف ابھی تک کسی نے کوئی توجہ مبذول نہیں کروائی۔ اور میں یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اسلام آباد کی طرف سارے مسئلے کو لے کے جاؤں گا کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی شکایات اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ موصول ہو رہی ہیں، دیکھا جا رہا ہے، ہمیں بھی اس سارے معاملے کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد یہ ساری صورتحال ہم لوگ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے اس پوزیشن میں آج کہ یہ معاملہ اٹھایا جائے۔ اس کے اوپر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے میں چاہوں گا پروفیسر صاحب کسی سے رابطہ کریں، اگر کوئی ملتا ہے تو ان سے بات چیت کر سکیں کہ یہ کروڑوں روپے کا بزنس ہوتا ہے، بالکل ہونا چاہیے، جس ہم نے پہلے کہا کہ یہ اسلام آباد کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتے ہیں، لیکن جہاں پہ ان کو قانونی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں وہ یہ پوری کرنے میں قاصر ہیں۔ بالکل کیسر بھی آپ نے یہاں پہ بڑا اچھا ذکر کیا کہ حمزہ شفقات صاحب کا آپ نے ذکر کیا، لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ کمپین چلائی، انہوں نے خود کوڑا اٹھایا اور کوڑا اٹھا کے انہوں نے کچرا دانوں کے اندر ڈالا۔ وہ کیمپین میں نے کہا نا، یہاں سے جو سیاح جاتے ہیں، یہ جو عام لوگ جاتے ہیں وہاں پر اپنی فیملیز کے ساتھ جا کے انجوائے کرتے ہیں، بہت سارے لوگ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، وہاں پر جو چیزیں کھاتے ہیں وہاں پر کچرا پھینک دیتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے کوڑا دان بھی لگائے اور کیمپین بھی چلائی، کوڑا اٹھایا بھی۔ یہ معاملہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہے، یہ بالکل وہی میں بات کروں کہ وہ یہ معاملہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہے۔ یہ جو ہوٹل انتظامیہ ہے ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو وہاں سے نکلنے والا جو سیوریج کا نظام ہے اس کو بہتر کریں، اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ان کو انتظامیہ کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا، کیونکہ کروڑوں روپے کا وہاں سے بزنس آ رہا ہے، وہ ریونیو اکٹھا کریں، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، لیکن وہاں سے جو کوڑا کرکٹ یا جو سیوریج کا نظام جو ہے وہ اس کی وجہ سے جنگلی حیات جو ہمارے ہیں جو ان جنگلوں میں پائے جاتے ہیں وہ ان کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں۔ تو ہوٹل انتظامیہ کو یہ چاہیے کہ وہ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ بیٹھیں، سر جوڑ کے بیٹھیں، اس کا کوئی پراپر حل تلاش کریں، کوئی پراپر وے تلاش کریں کہ تاکہ وہ جو سارا کچرا کوڑا کرکٹ ہے وہ اور وہاں سے جتنا بھی وہ سیوریج کا نظام آتا ہے اس کو کس طرح سے ضائع کیا جائے، وہ کس سمت میں اس کو جانا چاہیے، نہ کہ یہ جنگلی حیات کو جو ہے وہ اس سے نقصان ہو۔ یہ بالکل ایسی ہے ناظرین، اس مسئلے کو اٹھانے کا مقصد آج کے اس رپورٹرز کارنر میں ہے کہ یہ خوبصورتی جو ہے یہ برقرار رہے، اور جو اسلام آباد میں لوگ رہتے ہیں وہ تو جاتے ہی جاتے ہیں۔ میں نے جس سے پہلے کہا پاکستان کے مختلف حصوں سے لوگ جب اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان تمام تر سیاحتی مقامات کا رخ کریں، وہاں پر اوپر مرگلہ کی پہاڑیوں پہ جائیں، وہاں سے اسلام آباد کا ویو لیں، اور ساتھ ساتھ یہ جو جن ریسٹورنٹس کی ہم لوگ بات کریں وہاں پر کھانا بھی کھاتے ہیں، اور لوگ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح سے اس کی وہاں پر اس کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں وہ بہترین ہے، لیکن وہ اپنے لیے اور اپنے آنے والے کسٹمرز کے لیے تو کیے گئے ہیں، لیکن شہر کے اندر اور اس جنگل کے اندر جو انتظامی ذمہ داریاں ہوٹل ایڈمنسٹریشن نے پوری کر دی ہیں وہ نہیں کی گئی۔ ان کو پورا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ جنگلی حیات جو ہیں ان کو، ان کی زندگی کو بھی خطرات لاحق ہیں اس سے، اور ساتھ ساتھ وہاں پر جو ہے مختلف قسم کی شکایات بھی موصول ہوتی ہیں کہ جہاں پر کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہوں گے، جہاں پر اس کو متعلقہ جگہ پہ پہنچانے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا تو وہ اس ایریا کی خوبصورتی کو بھی متاثر کر رہی ہے یہ ساری صورتحال۔ اب اس کے اوپر ضلعی انتظامیہ سے ہماری بالکل صاف سی بات ہے کہ اس کے اوپر ان سے پوچھ گچھ ہوئی بھی ہوگی، ان سے پوچھنا بھی چاہیے، اور اگر جس کی غلطی ہے اس تک نہیں پہنچا جاتا تو پھر یہ انتظامیہ کی غلطی اور کوتاہی بھی ہے کہ ابھی تک اس اگر اس پہ انتظامیہ اگر سیریس ایکشن نہیں لے گی، وہ ہوٹل انتظامیہ کو یہ چیز باور نہیں کرائے گی، تو آپ کو پتہ ہے اس سے نہ صرف اس کی خوبصورتی ماند پڑے گی بلکہ جو شہری ہیں جو اس طرف کا رخ کرتے ہیں، جو تفریح مقام کا رخ کرتے ہیں، وہ جب یہاں پہ کوڑا کرکٹ کسی جگہ پہ زیادہ جمع ہونا شروع ہو جائے گا، یا سیوریج کا جو گندا پانی ہے وہ کسی جگہ پہ کھڑا ہونا شروع ہو جائے گا، تو اس سے نہ صرف تعفن پھیلے گا بلکہ لوگ وہاں پر جانا جو ہے وہ بھی بڑا گھنا جنگل ہے ناظرین۔ یہ جو مرگلہ کی پہاڑی ہیں یہ بہت خوبصورت بڑا گھنا جنگل ہے، اس کے اندر جن جنگلی حیات کی ہم لوگ بات کریں، اس کے اندر ہمیں تیندوے بھی نظر آتے ہیں، اس کے اندر ہمیں بندروں کی ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے، یہاں پر وہ جو مرغے ہیں جنگلی وہ بھی ہیں، ادھر خرگوش بھی ہیں، ادھر ہر قسم کے جو ہے آپ کو جانور ملتے ہیں۔ لیکن اگر اس طرح کی صورتحال ہوگی جہاں پر سیوریج والا اور مختلف جو دھاتیں ہیں جس کے اندر سیوریج کے پانی کے اندر جو شامل ہوتی ہیں وہ پانی جنگل کے اندر جائے گا تو اس سے ان کو سب سے زیادہ نقصان ہو بھی رہا ہے، اور بہت سے جانور ہم نے دیکھا ہے کہ اس دوران ان کے مردہ پائے جانے کی بھی اطلاعات ملی ہیں، اور اس کی وجوہات جاننے کی جب کوشش کی گئی تو یہی پتہ چلا کہ یہاں پر کوئی نظام نہیں ہے، کچھ ایسی دھات ملا پانی یہاں پر آتا ہے جس کو انہوں نے پیا یا استعمال کیا، اس سے یہ جانور ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے اوپر کچھ مزید بھی بات چیت کریں گے، ہماری کوشش رہی ہے ابھی تک، ہمارے پروڈیوسر صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اسلام آباد سے بات کریں اور ان سے ہم لوگ جانیں کہ ان کے علم میں یہ معاملہ ہے بھی کہ نہیں، اگر ہے تو وہ اس حوالے سے کیا کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک وقفے کا، وقفہ لیں گے، واپس آئیں گے۔
جی ناظرین، وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید پروگرام ہے رپورٹرز کارنر، اور رپورٹرز کارنر میں ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں مرگلہ کی پہاڑیوں کے اندر جو اس وقت جانوروں کے حوالے سے بھی شکایات ہیں، اور لوگ جو سیاح آتے ہیں وہ بھی اس حوالے سے شکایت کرتے ہیں کہ مرگلہ کی جو پہاڑیاں، وہاں پر جو ریسٹورنٹس ہیں، بڑے بڑے ریسٹورنٹس ہیں جن سے کروڑوں روپے کا ریونیو بھی آتا ہے، اور وہ اپنا کاروبار بہت اچھے سے کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ اس کو پورا کرنے میں قاصر ہیں۔ ان کی ذمہ داریاں انہوں نے نبھانی ہیں کہ جو سیوریج کا پانی ہے اس کا کوئی مستقل یا کوئی پرمنٹ حل نکالنا ہے، یہ ان کی ذمہ آتا ہے، اور اگر وہ نہیں کر رہے، یا وہ جنگل کے اندر یا اس مرگلہ کی پہاڑیوں کے اندر وہ پانی یا سیوریج کا جاتا ہے تو اس سے، اور اس کا جو کچرا، جو باقی گند ہے وہ بھی اگر سرعام پڑا ہوا ملتا ہے تو اس کی ذمہ داری براہ راست عائد ہوتی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اسلام آباد کے اوپر بھی، کہ وہ اگر یہ سب چیزیں اپنی آنکھ کے نیچے دیکھتے ہیں تو پھر اس کو ابھی تک رکوانے میں یا اس کا کوئی حل نکالنے میں کامیاب کیوں نہیں۔ ہماری کوشش رہی کہ ہم نے ابھی جتنا بھی ٹائم اس دوران گفتگو کی کہ ہمارے پروڈیوسر صاحب رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ڈپٹی کمشنر صاحب سے، اے ڈی سی جی صاحب سے بھی، کہ تاکہ اس سارے معاملے کے حوالے سے بات چیت کی جا سکے، لیکن معاملہ آگے نہ بڑھ سکا اور ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اس معاملے کو ہم لوگ مزید بھی ڈسکس کریں گے، اس کے اوپر مزید بھی بات کریں گے آنے والے دنوں میں، اور ہماری کوشش رہے گی کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے اس کے اوپر موقف بھی لیا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ اس معاملے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں۔ انتہائی سیریس قسم کا معاملہ ہے کہ جب جنگلی حیات محفوظ نہیں ہیں تو وہاں پر جانے والے جو لوگ ہیں وہ کیسے محفوظ ہوں گے۔ جنگلی حیات اس سے ان کی ہلاکت کی بھی اطلاعات ہیں، اور ساتھ ساتھ وہاں پر جو کچرا کنیاں بنتی جا رہی ہیں اس کو روکنا بھی ضلعی انتظامیہ کا کام، اور سب سے بڑی ذمہ داری جو لوگ وہاں پر کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس معاملے کا کوئی حل نکالیں تاکہ یہ چیزیں مزید آگے نہ بڑھ سکیں۔ ایک اور چیز میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ بالائی علاقوں کے اندر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کل سے بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ مری کے اندر ہم نے پچھلے سال ایک بہت افسوسناک سانحہ دیکھا تھا۔ افسوسناک سانحے کی بات میں نے کی جہاں پر کہ وہاں پر سیاح جو ہے وہ ان کی ہلاکت ہوئی، اور جو انتظامیہ تھی مری کی وہ ان کو مکمل سہولیات دینے میں ناکام رہی، سڑکیں بند ہو گئی، ہر طرف برف ہی برف تھی، لوگ پھنس گئے، لوگوں کی مدد جو بر وقت نہ ہو سکی جس سے ہلاکتیں ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ معاملہ وہ کورٹ بھی گیا، اس کے اوپر ایک کمیٹی بھی بنائی گئی۔ کمیٹی سے پہلے ہی ہم نے جو کارروائی دیکھی، جو اکثر ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جو متعلقہ افسران ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا جائے۔ متعلقہ افسرانوں کی جو ہم نے معطلی دیکھی جس میں سی پی او راولپنڈی صاحب تھے، ڈپٹی کمشنر راولپنڈی تھے، اور جو اس وقت ذمہ دار لوگ تھے ان کو سسپینڈ کر دیا گیا، لیکن جو انکوائری کمیٹی بنائی گئی، جو کورٹ کے آرڈرز آئے، اس کے اندر ان تمام تر لوگوں کو بے قصور قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، اور واقعی ایسے ہی تھا۔ ان لوگوں نے جو ان سے بن پاتی انہوں نے کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ذمہ داری اپنی نبھائی، لیکن سڑکیں کھولنے کے لیے تمام تر جو ذمہ داری تھی وہ مشینری ہوگی، بر وقت اس کو آپ استعمال کریں گے تو تبھی سڑکیں کھلیں گی، تبھی برف سڑکوں سے ہٹے گی، تبھی معاملہ آگے بڑھے گا۔ لیکن وہ معاملہ پچھلے سال کا تھا۔ اس سال مزید برف باری جو ہے ابھی شروع ہو گئی ہے، اور سیاح جاتے بھی ہیں۔ سیاح جائیں تو ان کے لیے کس قسم کے انتظامات کیے گئے ہیں، اور جو ہم نے سانحہ پچھلے سال دیکھا، یہ جو ہم لوگ ہر سال دیکھتے ہیں کہ برف باری کی وجہ سے سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، اس کی روک تھام کے لیے یا اس کو مؤثر طریقے سے، اس نظام کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے کیا اس سال ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ کیا ہمارے پاس وہ تمام تر جو ضروری آلات ہیں، جو ضروری مشینری ہے وہ موجود ہے؟ اس حوالے سے بھی بات چیت کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ اس وقت ایوبیا، گلیات اور مری کے کیا حالات ہیں۔ سب سے پہلے ایک رپورٹ دیکھیں۔ موسم سرما کی آمد کے ساتھ وادی گلیات میں برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ سیاحتی مقامات ایوبیا، شانگلہ گلی، ڈونگا گلی، نتھیا گلی اور ٹھنڈیانی میں گلیات سے آپ نے جو اس وقت حالات ہیں وہ دیکھے میرسم آپ کی رپورٹ کے اندر، کہ بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ گرم ملبوسات جو ہیں، جو گرم لباس ہے وہ اپنے ساتھ آپ ضرور رکھیں۔ جب آپ گلیات کا یا برف باری والے علاقوں کا رخ کرتے ہیں تو آپ کو جو گاڑی کے ٹائروں کے لیے چین ہوتا ہے وہ بھی اپنے ساتھ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ وہ چیزیں جو آپ کو بتائی جاتی ہیں اور آپ کے ذمہ ڈالی جاتی ہیں کہ یہ آپ نے کرنی ہیں، بالکل یہ آپ کو کرنی چاہیے، اور یہ آپ اپنی تیاری کے ساتھ جب بھی اپنے گھر سے نکلیں تو آپ کو جانا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں ہمارے اداروں کی ہیں، کیونکہ اب ڈسٹرکٹ مری ہے اور اس کے ساتھ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ گلیات جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد ہے، نتھیا گلی ایوبیا کا جو یہ علاقہ ہے یہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے اندر آتا ہے، اور یہاں پر کس قسم کے انتظامات جو ہیں، اور برف باری سب سے زیادہ مری سے بھی زیادہ نتھیا گلی اور ایوبیا کی طرف ہوتی ہے، اور آج سے اور کل سے ہم نے یہ سلسلہ دیکھا ہے کہ برف باری کا شروع ہو گیا ہے اور مسلسل برف باری ہو رہی ہے۔ اب اس ٹائم کے اندر ظاہری بات ہے جب برف باری ہو رہی ہے تو وہاں کی جو انتظامیہ ہے، جو مشینری ہے، وہ کس طرح سے تیار ہے، اور کیسے انہوں نے اس دفعہ انتظامات کیے ہیں، کیونکہ ہر سال اس مسئلے کو ہم لوگ اٹھاتے ہیں۔ ہر سال
یہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں لوگ ان کو فیس کرتے ہیں، کیا اس دفعہ کوئی بہتر انتظامات ہیں، کوئی بہتر طریقہ کار اپنایا جائے گا کہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں پر جائیں، اس سارے علاقے کو، اس خوبصورت تمام تر خوبصورت مناظر کو انجوائے بھی کریں، لیکن کسی پریشانی کا سامنا بھی ان کو نہ کرنا پڑے؟ احسن حمید صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ احسن حمید صاحب ترجمان ہیں گلیاڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ احسن حمید صاحب، میری گفتگو تو آپ نے سنی، اور ہم آپ سے ریگولر جب بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے آپ سے رابطہ کرتے ہیں، آپ سے معلومات کلیکٹ کرتے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے دیکھنے والے، ہمارے ویورز جو ہیں وہ تمام تر صورتحال سے جو ہے اپڈیٹ رہیں۔ جو میں نے بات چیت کی، اس وقت آپ لوگوں کی تیاری کیا ہے؟ برف باری کا کیا سلسلہ ہے، اور مزید کتنے دن برف باری ہوگی؟ کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ جی کیسر، سب سے پہلے تو K2 TV کے شکریہ کہ آپ نے ہمیشہ اس موضوع کو زیر بحث لایا اور عام جو جنرل پبلک ہے اس کو اویئر کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گلیاڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے چونکہ پچھلے سال ایک جو انسیڈنٹ ہوا اس کے پیش نظر ہم نے بہتر انتظامات کیے، اور اس بار ہم نے جو گلیاڈ کے 4 پوائنٹس ہیں، میجر پوائنٹ جہاں پہ زیادہ برف ہوتی ہے اور زیادہ سنو باؤنڈ ایریاز میں آتا ہے، تو نتھی گلی میں ہم نے ڈونگا گلی، اسی طرح چھانگلا گلی اور پہاڑیاں کے قریب ہم نے تقریباً 9 کے قریب ہماری جو بڑی ہیوی لوڈرز ہیں، 2 سنو بلوئرز ہیں، اسی طرح ہمارے پاس اور ہیوی مشینری ہے، ڈفرینٹ مقامات پہ ہم نے اسٹینڈ بائی پہ رکھی ہوئی ہے۔ اور آج صبح سے جب سنو فال کا سلسلہ سٹارٹ ہوا تو ہم نے اسی وقت اپنے جو سٹاف تھا اس کو ہم نے 24/7 ہم نے اویلیبل کر دیا وہاں پہ، اور چھٹیاں ہر قسم کی منسوخ کر دی ہیں۔ کسی بندے کوئی چھٹی نہیں ہوگی، 24/7 ہمارا سٹاف روڈ پہ ہوگا، اور 24/7 ہی ہم روڈ کو اوپن کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ لیکن کیسر یہاں پہ بات ایک سمجھنے والی یہ ہے کہ جب دیکھیں سنو فال ہو رہی ہوتی ہے تو تب روڈ کو کلیئر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس کو بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ جس طرح سنو فال کا سلسلہ تھوڑا سا پاز ہوتا ہے، تھوڑا سا رکتا ہے، تو ہم تمام روڈز کو کلیئر کرتے ہیں، اور اس بار بھی ہم نے یہی سلسلہ اپنا مینٹین کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم جو 4 مقامات ہیں یہاں سے ایک ساتھ ہماری مشینری موو کرے گی، اور ہم ساتھ ہی جو ارتباط سے جو نتھے گلی سے باڑیاں کا جو روڈ ہے جس پہ زیادہ ٹورسٹ کی آمد رفت ہوتی ہے، اس کو ہم بحال کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اچھا احسن حمید صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اب تک کی محکمہ موسمیات کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں، جو خبر ہے وہ کیا ہے کہ مزید کتنے ٹائم تک برف باری جو ہے وہ جاری رہے گی، اور بارش کا سلسلہ بھی ساتھ جاری؟ اچھا جی، کل رات سے یہ برف باری کا ایک شارٹ سا اسپیل سٹارٹ ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی سنو فال کے ساتھ ہی بارش بھی سٹارٹ ہو گئی، تو تب تو یہ ایک خطرہ ٹل گیا، سنو فال کا ڈپازٹ جمع ہو جائے گا۔ لیکن علی صبح دوبارہ سے سنو فال کا اسپیل سٹارٹ ہوا، اور اس نے تقریباً جو ہمارے ہائیسٹ پوائنٹس ہیں چھانگلا گلی کے، وہاں پہ تقریباً 3 انچ کے قریب سنو فال ہماری ہوئی ہے، اور اس طرح نتھے گلی میں تقریباً 1 انچ کے قریب سنو فال ہوئی تھی، زیادہ ڈپازٹ نہیں ہوا۔ کل کا دن محکمہ موسمیات کے مطابق کل سن شائن ہو جائے گا، کل دھوپ نکل آئے گی، اور کل اور پرسوں کلیئر ہے۔ اس کے بعد اسی ویک کے لاسٹ میں جو ویکینڈ آ رہا ہے اس پر سنو فال ایکسپیکٹڈ ہے، اور انشاءاللہ ہم پوری اس تیاری میں ہے کہ اگر سنو فال سٹارٹ بھی ہو جاتی ہے، کسی ٹائم بھی ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے، تو ہم اپنی پوری تیاری میں موجود ہے، ہمارا سٹاف موجود ہے، ہمارے پاس اچھی مقدار میں مشینری موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں کہ جو ایبٹاباد مری روڈ ہے اس کو ہم کسی ٹائم بھی ٹریفک کے لیے کھولیں گے۔ اچھا، ابھی آپ نے کہا کہ اسی ویک کے ظاہری بات ہے جب ویکنڈ ہوگا تو لوگ بھی، سیاح بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تفریح مقامات کا رخ کریں، اور خاص طور پہ ان علاقوں کا، گلیات کا جہاں پر برف باری ہو، تو اپنے جو آنے والے ٹورسٹ ہیں ان کے لیے آپ کیا میسج دیں گے کہ ان کو کن احتیاطی تدابیر کے ساتھ آنا ہے؟ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو وہ ساتھ لے کر آئیں؟ دیکھیے کیسر، K2 TV نے بھی ہر بار اس چیز کو اویئر کرنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کو ویل اویئرڈ ہے، لوگ آلریڈی جانتے ہیں کہ آپ جب سنو باؤنڈ ایریاز کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو کن لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام طور پہ جو لوگ نئے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، سب سے پہلے جو امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ جو لوگ آٹومیٹک گاڑیاں لے کے آتے ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ اچھی گاڑیاں لے کے آئیں، کیونکہ بہت ساری پچھلے سال ہم نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ جو آٹومیٹک گاڑیاں ہوتی ہیں یہ بہت صحیح جگہ پہ روڈ کو تعین نہیں کر سکتی، جج نہیں کر سکتی، کہ ان کے سینسر شاید اس طرح کام نہیں کر سکتے کہ برف کے اوپر چلنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ سنو چین، آپ اپنی ٹائر کے لیے چین ساتھ لے کے آئیں، اپنے ساتھ اچھے کپڑے لے کے آئیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ
हो सकता है कि आपको स्टे करना पड़ जाए, रुकना कहीं पड़ जाए, अगर डिपॉजिट बस का ज्यादा हो जाता है तो आपको अगर स्टे करना पड़ जाता है तो आपके पास एक अच्छी मिकदार में वहाँ पे खाने पीने की चीजें अपने साथ होनी चाहिए। और बच्चे अगर आप स्पेशली लेके आ रहे तो उनके लिए आपको साथ में गर्म जो कपड़े और इस तरह की उनकी जो प्रिकॉशनरी चीजें वो साथ में लाजमी लेके आए। और स्पेशली जो पिछले साल में हुआ इंसिडेंट कि अगर आप गाड़ी कहीं पार्क करते हैं और अपना हीटर चलाते हैं तो आप अपनी गाड़ियों के जो शीशे हैं उनको भी आप खुला छोड़ें ताकि आपको किसी किस्म की। अच्छा, ऐसे अभी आपने एक चीज जो इसका आपने जिक्र किया कि आपको रुकना पड़ सकता है, बर्फबारी ज्यादा हो जाती है जब आप फैमिलीज के साथ होते हैं, बच्चों के साथ होते हैं। सबसे ज्यादा शिकायत गिलियात के अंदर, मरी के अंदर ये चीज होती है कि ओवर चार्जिंग होती है। अगर किसी ने किसी रेस्ट हाउस में रहना है, किसी गेस्ट हाउस में रहना है, किसी होटल में रहना है तो वो मन माने जो है वो रेट मुकर्रर करते हैं, तो लोगों को बड़ी दुश्वारी होती है। इस हवाले से कोई मैकेनिज्म बनाया है, कोई रोकथाम के लिए, कोई एक फिक्स अमाउंट कीजिए? कैसर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऑलरेडी एक मीटिंग सेट की हुई है जो हम होटल ऑनर्स के साथ करेंगे और उनको भी हम इस चीज से कन्विंस करेंगे अगर हमारे पास बर्फ के दौरान टूरिस्ट जो आते हैं उनके साथ भी ओवर चार्जिंग न की जाए, क्योंकि ऑलरेडी एक बंदा एंजॉय करने के लिए आ रहा होता है, पूरी फैमिली को लेके आ रहा होता है, ऑलरेडी और बर्डन होता है तो उसको मजीद बर्डन का शिकार नहीं होना चाहिए। हम कोशिश इंशाल्लाह करेंगे कि अपने रेट्स होटल से भी कम करें। फिर बहुत ज्यादा ये होता है कि लोग अक्सर एक दिन के लिए आते हैं, ज्यादा दिन के रुक जाते हैं तो उनको ज्यादा दिक्कत उसमें होती है। लेकिन ये है कि मैं आपको इस चीज पे इंश्योर करता हूँ कि इंशाल्लाह इस बार ये ओवर चार्जिंग वाला सिलसिला नहीं होगा और हम कोशिश करेंगे कि अपने होटल ऑनर्स को भी अपने साथ मिला के तो उनको भी हम राजी कर सकेंगे वो कम से कम चार्ज करें। बहुत शुक्रिया। एहसन हमीद हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान गिलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी, और यही उन्होंने कहा कि हर तरह की तैयारी हमने की हुई है, मशीनरी हमारे पास मौजूद है, रोड क्लियर किया जाएगा। लेकिन जब बर्फबारी हो रही थी उस वक्त रोड को क्लियर करना मुश्किल होता है। जो ही बर्फबारी रुकती है तो रोड क्लियर करने के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए हुए हैं। उन्होंने ओवर चार्जिंग के हवाले से भी बात की कि किसी किस्म का ऐसा कोई काम किसी को नहीं करने दिया जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग होटल इंतजामिया के साथ भी बैठें, उनसे भी बातचीत करें और मामलात को तय करें कि जो लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं अपनी फैमिलीज के साथ, उनके साथ किसी भी किस्म की कोई ज्यादती ना हो। एक वक्फा लेंगे, वक्त से वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वक्फे के बाद एक तो फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद प्रोग्राम में रिपोर्टर्स कॉर्नर में हम लोग बातचीत कर रहे हैं गिलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से, बर्फबारी के हवाले से। फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं कि रात से जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है, ठंड में इजाफा हो गया। और इसी तरह बालाई इलाकों का हमने जिक्र किया और जो हमारे गिलियात के एरियाज़ हैं वहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है और लोग जो हैं वो ज़ाहिर बात है कोशिश करते हैं वीकेंड के अंदर वो बर्फबारी देखने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से उनकी कोशिश होती है फैमिलीज़ के साथ जाएँ। उस वाले से हमने बातचीत की। इंतजाम तो मुकम्मल हैं, गिलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तो किए हैं। मरी का एक अफसोसनाक वाक़या हमारे सामने है पिछले साल का, तो उस तरह के वाक़यात ना हों, अल्लाह पाक तमाम तर लोगों को महफूज रखे जो लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ जाते हैं और उस एरिया को जाके वहाँ के जाके खूबसूरत मनाज़र देखते हैं। तो इस हवाले से कुछ मज़ीद भी बातचीत करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद हैं हमारे साथ, महर सिम, आप उनसे जानते हैं कि जो वो मनाज़र देख रहे हैं, जो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एबटाबाद के साथ राब्ते में हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। महर सिम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। महर सिम, आप क्या हालात देख रहे हैं और किस किस्म की तैयारी है? ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च तो नहीं है जिस तरह से हम लोग अक्सर देखते हैं और हर साल हम लोग फिर अफसोस करते नजर आते हैं? बिल्कुल, जिस तरह मैंने अभी सुना भी, उन्होंने तर्जुमान साहब ने भी कहा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पिछली बार जिस तरह आपने अभी जिक्र भी किया कि अफसोसनाक क्या पेश आया, तो हो अल्लाह करे कि इस तरह के इंतजाम हों कि क्योंकि हर बार बर्फबारी तो होती है, ये कुदरत की तरफ से सारा है। लेकिन अगर मैं गलियात की बात करूं तो इस वक्त जिस तरह के इंतजाम, तो पिछली बार भी यहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो पंजाब साइड भी हुआ। खैबर पख्तूनख्वा की अगर मैं बात करूँ, इसी तरह यहाँ पर भी हजारा भर में गलियात में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है। और खैबर पख्तूनख्वा में गलियात का तकरीबन मैं आपको बताऊं कैसर साहब, जो एरिया खैबर पख्तूनख्वा में आता है जहाँ पर स्नो बाउंड जो एरिया है वो तकरीबन 55 किलोमीटर एरिया नथियागलिया से बाड़ियां तक स्नो बाउंड एरिया है, जहां पर मौसम सरमा में बर्फबारी होती है। गलियात अथॉरिटी जिस तरह यहाँ पर कहते हैं कि सड़कों और लिंक रोड को हम से बर्फबारी हटाते हैं, बिल्कुल हटाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो गलियात में मेन मसला मैं आपको बताऊं कि लिंक रोड का मसला जो है वो यहाँ पर हर दफा रहता है कि लोगों को शदीद मुश्किलात जो है, चाहे वो सियाह हो चाहे वो मुकामी लोग हों, और उसको उनको बहुत ही प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, मुकामी लोगों का आपने जिक्र किया, मैं इसमें एक चीज तो मरी और गिलियात के अंदर शुरू से हम लोग देखते आए हैं कि जब भी बारिश या बर्फबारी होती है तो बिजली का निजाम जो है वो धर्म भरम हो जाता है, बिजली बिल्कुल नहीं होती, लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना रहता है। इस हवाले से कोई जिम्मेदारों ने कोई जिम्मेदारी उठाई है कि इसका कोई मुश्किल हल निकाला जाए?
بالکل. میں اگر آپ بات کریں میں تو میدانی علاقوں کی اگر بات کریں تھوڑی سی بارش ہو جائے تو وہاں پر بھی بجلی جو ہے گھنٹوں تک وہ جو ہے بند ہی رہتی ہے. پر جس طرح گلیات کی میں کروں یہاں پر کوئی ایسے انتظامات نہیں ہے, چاہے وابڈا کی طرف سے ہو یا کوئی انتظامیہ کی طرف سے ہو, بجلی کی بالکل نہیں ہوتی وہاں پر. لوگ اپنی مدد آپ کے چاہے جنریٹر یا لکڑیاں جلانا, تو یہاں پر اگر لکڑیوں کی بھی ہم بات کریں نہ وہاں پر کوئی ٹال ہے یا ایسے ہے کہ وہاں پر لکڑی ملے یا کچھ ایسے کوئی انتظامیہ کی طرف سے عام عوام کے لیے کوئی ایسی سہولیات نہیں ہے. جس طرح بھی آپ نے بجلی کا کہا, چاہے وہاں پہ ہاسپٹلز ہیں چاہے کچھ بھی ہے, تو اپنی مدد آپ کے تحت جنریٹر سے ہی کام چلایا جاتا ہے. لیکن جو وابڈا ہے یا یہاں پر جو ہمارے پیسکو ہوگی یا انتظامیہ نے ایسی کوئی چیز یہاں پر نہیں ہے. برفباری میں اس علاقے میں بس یہی سمجھے کہ بالکل بجلی نہیں ہوتی. تو یہاں پر مشینری جس طرح میں ابھی انہوں نے بات کی کہ تقریباً 100 تک ان کے پاس سٹاک بھی ہے مشینری کے حوالے سے. تقریباً 7 ہیوی لوڈرز ہیں اور 2 سنو بلیڈر ہیں ان کے پاس. ٹریکٹر دیکھیں ان کے پاس ٹریکٹر بھی 2 ہیں. جس طرح یہ کہتے ہیں جی کافی ہے, لیکن یہ پرائیویٹ کوئی کانٹریکٹ بھی کرتے ہیں نا, کچھ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں. دیکھیے پرائیویٹ کی میں اگر بتاؤں جی ظاہری بات ہے ٹھیکیدار کیا کام کرے گا. میں تو کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اپنی مشینری یہاں پر ہائر کرنی چاہیے. بالکل ایک اقدامات تو مکمل ہوتے ہیں لیکن جو آگے ٹھیکے دیتے ہیں ان کو بھی مانیٹر تو کیا جائے, کیونکہ کیسر صاحب یہاں پر وہ فیول کی بچت کرتے ہیں. اگر دیکھیں سنو ہٹانی ان کو تو ایریا دیا جاتا ہے, نمک کا چھڑکاؤ ہوتا ہے یا جو بھی ہے, وہ پراپر چیز نہیں ہوتی. جس طرح کے ترجمان صاحب نے کہا ہم مانتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن آگے مجبوری یہ ہے کہ جو ٹھیکے دیے جاتے ہیں پھر ان کو کون مانیٹر کرے گا. اور یہ تھوڑا ایریا تو نہیں, میں جس طرح بھی کہا 55 کلومیٹر ایریا ہے. تو یہاں پر میں بتاؤں کہ ہر سال روڈ تو بند ہوتے ہیں. میں اگر گلیات کی بتاؤں جی ڈی اے تو کام کر رہا ہے, لیکن یہاں پر جو پرائیویٹ دیے جاتے ہیں ان کو کون سنبھالے گا. تو ان کو بھی ایسا قانون ہونا چاہیے, ایسی مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ ان کو بھی دیکھا جائے کہ آئے وہ جو ڈیلی بیسس پہ ان کو دیا جاتا ہے فیول کتنا لگا رہے ہیں, کتنا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. تو پر جہاں پر کمپلین ہو وہاں پر صفائی ہوتی ہے. لیکن ایسا جس طرح بھی آپ نے بی جی کا ذکر کیا, یہ روڈ لنک روڈ دیکھیں خاص طور جو وہاں کے لوگ رہائشی ہیں. چلے جی ٹی جو مین روڈ ہے, جس طرح میں ٹھنڈیانی کی بات کروں وہاں پر سی این ڈبلیو کے ساتھ پاس مین روڈ ان کے پاس ہے, اور اس کے بعد ٹاؤن جو ایریا ہے وہ جی ڈی اے کے پاس ہے. لیکن لنک روڈ بند ہی رہتے ہیں. بہت کم اس پہ کام ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر سیاح اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں سردیوں میں, تو ظاہری بات ہے مین روڈ کو کھلا رکھنا ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر وہاں پر جو لنک روڈ ہے ان کو وہ بند ہی رہتے ہیں. تو انتظامات تو بھی ہیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں, اللہ کرے ہم بھی دیکھیں گے. لیکن سیاحوں کو بھی میں اگر بتاؤں کہ دیکھیں جس طرح سیاح آتے ہیں, جس طرح پچھلے مری کا واقعہ ہوا کیسر صاحب آپ کے سامنے اس پر کہ وہ جو ان کو اویئرنیس بھی نہیں ہے. یہاں پر 2 جو یہاں پر انہوں نے گلیات کی طرف سے کنٹرول روم قائم کیے گئے, لیکن ان کو مزید بڑھانا چاہیے کیونکہ یہاں پر آئے ہوئے سیاح کو اویئرنیس نہیں ہوتی. جس طرح کے وہ اگر کسی جگہ پہ اسٹرک ہو جاتے ہیں, گاڑیاں ان کی پھنس جاتی ہیں. ظاہری بات ہے کہیں بھی لینڈ سلائڈنگ یا سنو سلائڈنگ ہوتی ہے تو پھر ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے اس وقت کیا کرنا ہے. تو یہاں پر جس طرح ٹورسٹ پولیس کا بھی کہا گیا, اس حوالے سے ہماری پولیس کی بھی بات ہوئی کہ یہاں پر ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ تو ہوتے ہیں لیکن اکوپمنٹ مشینری بھی ان کے پاس ہونی چاہیے کہ جو بھی ادارہ وہاں کام کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا مہر شماب, بہت شکریہ آپ کا, آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ہمارے بیورو چیف ہری پور مہر شماب ہمارے ساتھ موجود تھے. عاصم میں آپ کی طرف آؤں گا, ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ مری کا ثانیہ اس کے بعد ہوتا ایسے ہی ہے کہ حکومت ایکشن لیتی ہے ذمہ داروں کے خلاف, ذمہ داروں کا تعین کیے بغیر ایک فرضی آرڈر جاری ہو جاتا ہے کہ جی فلانے کو بھی ہٹا دیا جائے, فلانے کو بھی ہٹا دیا جائے. اس کے بعد انکوائری ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ تمام تر لوگ جو ہیں جن کو ہٹایا گیا ہے, جن کو سزا دی گئی, ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا. تو اس معاملے کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ جب لاسٹ یہ ثانیہ ہوا تو سی پی او راولپنڈی کو ہٹایا گیا, ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو ہٹایا گیا اور کچھ لوگوں کو سزا دی گئی. سزا سے مراد ان کو سسپینڈ کر دیا گیا. یہ سزائیں ہمیں پتہ ہے کہ فرضی سزائیں ہوتی ہیں, ان کا فائدہ تو ہوتا کوئی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایک اپنی طرف سے ایکشن جو ہے وہ دکھایا گیا کہ حکومت نے کوئی فیصلہ کیا اور کچھ سزائیں ملی ہیں. اصل قصوروار جو تھے جن کی ذمہ داری تھی ان کے خلاف بھی کچھ نہیں ہو سکا. بالکل کیسر بھائی ایسا ہی ہے. دیکھیں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے اس ملک میں ہم نے دیکھا کہ جو اصل ذمہ دار ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے اور بلی کا بکرا اس کو بنایا جاتا ہے جس کا قصور کوئی بھی نہیں ہوتا. لاسٹ ٹائم مری میں جو واقعہ ہوا اس سے 11 افراد جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے, 11 افراد جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار گئے اور روڈ کے اوپر وہ فوت ہو گئے. تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان تھا پنجاب گورنمنٹ کے اوپر بھی اور ضلعی انتظامیہ کے اوپر بھی. اس دفعہ جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ چیف منسٹر پنجاب, میں وہی کہہ رہا ہوں, وہ یہ پنجاب گورنمنٹ بھی اور ضلعی انتظامیہ بھی. اس مرتبہ جو پنجاب حکومت ہے اور ضلعی انتظامیہ حکومت تو پھر پی ٹی آئی کی ہے, برف باری کا سلسلہ جو ہے وہ گلیات میں شروع ہو چکا ہے اور ضلعی انتظامیہ بڑی متحرک نظر آ رہی ہے کہ ہم نے
سارا معاملات جو ہے تمام اکوپمنٹ ہم نے پورا کیا ہوا ہے، ڈسٹرکٹ مری اور نوٹیفکیشن کر دیا باقاعدہ، اب وہ ضلع بنا دیا گیا ہے۔ اب انتظامیہ جو ہے وہ بڑی ایکٹیو ہمیں نظر آ رہی ہے، ظاہری بات ہے نیا نیا ضلع بنا ہے، نئی نئی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی کمپینز ہوگی، فوٹو سیشنز بھی ہوں گے، وہی سب اچھے کی رپورٹ ہوگی، لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ضلعی انتظامیہ نے جو اقدامات اٹھانے چاہیے تھے، کیونکہ ابھی برف باری کا جو سلسلہ ہے وہ پہلی برف باری کا سلسلہ ہے، جس طرح سے بھائی نے بھی ذکر کیا کہ آگے پھر 2 دن 3 دن جو ہے وہ سورج ہے اور موسم جو ہے وہ خشک رہے گا، اس کے بعد پھر سے جو ویکنڈ ہے لاسٹ میں، ہفتے کے لاسٹ میں پھر سے بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہوگا۔ تو جب بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہوگا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی تعداد میں سیاح جو ہیں وہ گلیات کا رخ کریں گے، برف باری کا رخ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ کی تو یہ ذمہ داری ہے ہی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو سکیور کرنا ہے اور بر وقت جو ہے وہ روڈ سے جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر سے برف ہٹانے کا کام کرنا ہے۔ اس کے ساتھ میں یہاں پہ یہ کہنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو سیاح ان مقامات کا رخ کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ لاسٹ حادثے کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے ساتھ ایسے آلات ضرور لے کے جائیں تاکہ وہ اس موسم کی جو سختی ہے اس سے بچیں۔ خدا نہ خواستہ اگر راستے بلاک ہو جاتے ہیں تو اگر ان کو سڑک کے اوپر رات گزارنی پڑ جائے تو ان کے پاس ایسے آلات موجود ہونے چاہیے کہ وہ آرام سے رات جو ہے وہ گزار سکیں۔ اب دیکھنا یہی ہے نا، میں نے اس سے پہلے کہا کہ ہم نے انکوائری کمیٹی دیکھی، ہم نے کورٹ کے اندر اس معاملے کو دیکھا کہ ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا۔ ذمہ داروں کا تعین کیسے ہوگا؟ ذمہ دار کون ہے جس نے اس سارے معاملے کا حل نہیں نکالا؟ ہم ہر سال میں خود ذاتی طور پہ اس حوالے سے ناظرین پروگرام کرتا ہوں، اور ہم نے صوبائی حکومت کو صرف گلیات کی بات کرتا ہوں۔ مری جو ہے، مری تک آپ کو پتہ ہے پنجاب کا حصہ ہے، اور آگے ایوبیہ نتھیہ گلی جو ہے وہ ہزارہ کا ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد اور خیبر پختونخوا حکومت کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ تو ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہاں سے کروڑوں اربوں روپے کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے سالانہ کی بنیادوں پر۔ جب وہ ہوتا ہے تو اس سے آپ ون ٹائم انویسٹمنٹ کر دیں۔ ون ٹائم انویسٹمنٹ سے کیا مراد ہے؟ ایک دفعہ آپ ادھر مشینری لا کے کھڑی کر دیں، اس کو اس سرکار کی ہو، جس طرح سے جی ڈی اے ہے، گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، تو وہ جی ڈی اے کی ذمہ داری میں ہو، جی ڈی اے کے پاس وہ تمام تر مشینری موجود ہو۔ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے نا، 10 کروڑ کی ہے، 20 کروڑ کی ہے، 50 کروڑ کی ہے، 1 ارب کی ہے، آپ ان کو خرید کے دے دیں تاکہ ان کے پاس اس طرح کا کوئی سوال جواب کرنے کا کوئی معاملہ ہو ہی نہ، ان کے پاس سٹاف ہو، ان کے پاس مشینری ہو، تو یہ معاملات کلیئر ہوں گے اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں اس طرف مزید رخ کریں گے۔ چیئرمین سٹیزن فورم عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ مری کے تمام تر معاملات کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے، ایڈوکیٹ بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عمر صاحب السلام علیکم۔ جی جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عمر صاحب، ہم نے لاسٹ ایئر کا معاملہ دیکھا تھا، ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، سانحہ ہو گیا، تقریباً 11 لوگ اس میں شہید ہو گئے۔ اب تمام تر چیزیں 1 سال گزرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ تبدیل ہو گئی ہیں، اب ساری چیزیں بہت اچھی ہیں، ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہے کیونکہ ڈسٹرکٹ مری بن گیا نا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بہت مہربانی حضرت بھائی، آپ نے اس کے اوپر بات کی۔ پچھلے سال ایک بہت بڑا سانحہ ہوا، ہمیں خود اس کا بڑا افسوس ہوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں جگہ دے۔ اس دفعہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بہت زبردست انتظامات کیے گئے ہیں، ہماری کے حوالے سے ڈیفرنٹ پوائنٹس پہ مشینری کھڑی کی گئی ہے، جو ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں جہاں پہ ٹریفک ہیوی ہوتی ہے، جگہ گلی پوائنٹ ہے، مال روڈ ہے، اسی طرح وہ نیچے لاری اٹیک جس کو بس اسٹینڈ کہتے ہیں، وہاں پہ بھی ڈیفرنٹ پوائنٹس پہ مشینری کھڑی ہے، اور جو انتظامات اس دفعہ ایڈمنسٹریشن کے ہیں وہ انتہائی اچھے ہیں۔ وہ خود مانیٹرنگ بھی کریں گے، ان کے ساتھ مری کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، بزنس کمیونٹی، وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ اللہ کے حکم سے ایسا کوئی مس ہیپ تو انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اور جیسے جیسے سنو آتی جائے گی آگے سے وہ برف صاف کرتے جائیں گے، اس طرح تو پیچھے سے وہ گاڑیوں کا جو فلو وہ بھی ایک سموتھلی انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ تو اس دفعہ ہر چیز ویل پریپیئرڈ کی ہوئی ہے، اور وہ بڑا اچھا انتظامات انہوں نے کیا۔ انہوں نے خود ایک کنٹرول ڈیسک بنایا ہوا ہے نیچے، جہاں سے یہ مانیٹرنگ کریں گے، پورے جو جتنا بھی سسٹم ہے اس کو دیکھیں گے، اور جدھر بھی کہیں ٹریفک زیادہ ہوئی یا یہاں پہ فلو زیادہ ہوا تو وہاں پہ ہم نے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہماری میٹنگز بھی ہوئیں، وہاں پہ مشینریاں ہم ایک جگہ 2 لگائیں گے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسی اور راستہ کلیئر ہوگا سموتھلی ہم تھوڑا سا اس کو چلاتے رہیں گے۔ اور مطلب ابھی تک کی جو انتظامات ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن راولپنڈی کی طرف سے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آپ کا ظاہری بات ہے ایبٹ آباد کے ساتھ بھی رابطہ ہوگا، تمام تر معاملات کنٹرول ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہوگی اس دفعہ؟ نہیں انشاءاللہ اس دفعہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، سب کے ساتھ گلیات والوں کے ساتھ، ایبٹ آباد کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے ان کے ساتھ رابطے ہیں، اور ہم نے ہر جگہ پہ ڈفرینٹ پوائنٹ سے مشینری کھڑی کی ہوئی ہے،
اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ ایسا کوئی نہیں ہے. بڑا زبردست ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہاں پہ انتظامات کیے گئے ہیں, اور اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ برف کے چانسز بھی جلدی ہونے کے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ واضح چینجنگ جو آپ کو نظر آئے گی. وہ جو مس ہیپ ہوا وہ بھی پہلے گلیات کی طرف سے اور ایبٹ آباد سے جو ٹریفک ہے نیچے, وہ جنگلات جو ہماری زبان میں اس کو ٹھنڈا جنگل کہتے ہیں, وہاں پہ یہ مس ہیپ ہوا. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی اس دفعہ کافی ہم نے وہ مشینری وغیرہ وہاں پہ کھڑی کروائی, اور کافی لوگ وہاں پہ سول ڈیفینس کے, پولیس, ٹریفک, سارے لوگ وہاں پہ ہوں گے, موجود ہوں گے. ایک چیز کا میں نے اور ذکر کیا تھا ترجمان گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی احسن حمید صاحب سے بھی, آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ لوگ ذمہ دار لوگ ہیں, آپ لوگ اسٹیک ہولڈرز ہیں ڈسٹرکٹ مری کے. لوگ شکایت کرتے ہیں, سیاح شکایت کرتے ہیں کہ اوور چارجنگ کی جاتی ہے ہوٹل مالکان کی طرف سے, جو بھی لوگ باہر سے آتے ہیں ان سے اوور چارجنگ ہوتی ہے, ان کو رہنے کے لیے جو کمرے دیے جاتے ہیں وہ بھی بہت مہنگے دیے جاتے ہیں, کھانے پینے کی جو اشیاء دی جاتی ہیں وہ بھی بہت مہنگی دی جاتی ہیں. اس حوالے سے ایک عملی بنائی ہے کہ اس شکایت کا ازالہ کیا جا سکے. دیکھیں سعادت بھائی, بات یہ ہے کہ ہم نے ہوٹل ایسوسی ایشن اور جو سٹیزن فورم ہے اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, ہم نے مری مار روڈ پہ ایک ڈیسک لگائیں گے, اور کمپلینٹ سیل وہاں پہ جتنے بھی ہمارے ساتھ جو ایڈمنسٹریشن کے افسران ہیں وہ بھی بیٹھے ہوں گے, اور جو بھی کمپلین ہوگی ہم وہاں پہ وصول انشاءاللہ کریں گے, اور اس کا جو بھی ہے ہم اس کو دیکھیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اوور چارجنگ کی آپ بات کر رہے ہیں, ڈیمانڈ سپلائی پہ آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا جو سیزن آتا ہے تو تھوڑے سے ریٹ زیادہ ہوتے ہیں, لیکن اس کے ہم یہاں پہ اب گیس کا مسئلہ ہے مری میں, ہم سردیوں میں ہمیں ہیٹنگ سسٹم چلانا پڑتا ہے, ہیٹر چلانے پڑتے ہیں, گیزر بڑے چلانے پڑتے ہیں, اس پہ ہم چارجز رکھیں گے, لیکن ہم اتنے اوور چارجز نہیں کریں گے کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ 50,000 روپیہ لے لیا, 60,000 روپیہ لے لیا. ایسا کچھ نہیں ہوگا. ایک لمٹ میں رہ کے, ایک قانون کے دائرے میں رہ کے ہم ایک طریقہ کار سے چلیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی. اگر وہ ہوگی تو ہم خود ادھر مانیٹرنگ کر رہے ہوں گے. کوئی بندہ اگر ہمیں کہا کہ کمپلین کرے گا کہ ہمارے ساتھ کی مس ہے ہوا, کسی نے 50,000 روپیہ مانگا یا 40,000 روپیہ مانگا یا 60,000 روپیہ مانگا, تو ہم اس ہوٹل کو اس چیز کو فوکس کریں گے انشاءاللہ. صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ چیئرمین سٹیزن فورم مری ہیں, اور اس وقت تک جو اطلاعات یا جو اس وقت تک حالات, اگر میں گلیات کی بات کروں, میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن راولپنڈی یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن مری کی بات کروں, تو کہتے ہیں کہ ساری چیزیں انڈر کنٹرول ہیں. اگر ہیوی سنو فال بھی ہوتی ہے تو اس حوالے سے بھی انتظامات کیے ہوئے ہیں, مشینری موجود ہے, اسٹاف کو الرٹ رکھا ہوا ہے, اور جو انتظامات کرنے چاہیے وہ اس وقت تک موجود ہیں. یہ ہم لوگ ویسے سنتے ہمیشہ ہی رہے ہیں, لیکن حادثات جب ہو جاتے ہیں, جب چیزیں سر کے اوپر سے کہتے ہیں نا گزر جاتا ہے پانی, تو پھر کہا جاتا ہے نہیں وہ یہاں پہ کوتاہی ہوگی, غلطی ہوگی. تو اب جس طرح سے انہوں نے کہا کہ تمام تر چیزیں موجود ہیں, تیاری بھی ہے, تو اللہ نہ کرے کہ کوئی اس طرح کا واقعہ ایسا کوئی حادثہ پیش آئے. تمام تر تیاریوں کو دیکھتے ہوئے, اور یہ ذمہ داری ہے ان علاقوں کی انتظامیہ کی, اور جو افسران یہاں پر تعینات ہیں وہ بجائے اس کے کہ صرف وہاں پر گرمیوں میں ٹھنڈی ہوائیں لیں یا سردیوں میں برف کے مزے لیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ جو ان کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں, ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ان کا فرض ہے. اور جو لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے, لاکھوں روپے خرچ کر کے پورے پاکستان سے کوشش ان کی ہوتی ہے کہ اپنی فیملیز کو لے کے جائیں اور وہاں پر انجوائے کریں, تو ان کے لیے مکمل انتظام کرنا, بندوبست کرنا, یہ ان کی ذمہ داری میں آتا ہے. ایک وقفہ لیں گے, وقفے سے واپس آئیں گے, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا. کے بارے سے بات ہوئی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن راولپنڈی اور مری, کیونکہ اب مری ضلع بن گیا ہے, تو اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نظر میں بھی آپ لوگ وزٹ کرتے ہیں, انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, انتظامیہ واقعی سیریس ہے تمام تر چیزوں کو لے کر کہ جس طرح سے مری ضلع بنایا گیا, نوٹیفیکیشن ہو گیا, سہولیات بھی ویسی دیں گے؟ کیسر بھی بالکل, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ انتظامیہ تو بڑی ہمیں اس وقت تک متحرک نظر آتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. جس طرح سے آپ نے دونوں بھائیوں کے ساتھ سوال کیے کہ کیا وہ یہ چیز کنٹرول کر پائیں گے کہ جو سیاحوں سے جو ہے وہ زیادہ پیسے وصول کیے جاتے ہیں. جس طرح سے لاسٹ سیزن بھی ہم نے دیکھا کہ ایک انڈا جو ہے وہ 100 روپے میں اور 200 میں جو ہے وہ فروخت ہوا, تو یہ چیزیں بڑی جو ہے وہ میٹر کریں گی. تو یہ انتظامیہ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوگی. اگر انتظامیہ اس چیز پر قابو پا لیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا رہے گا اور بہتر ہوں گی. بہتر. اگلے موضوع کی طرف بڑھیں گے. انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. ہم لوگ جرائم کی اگر بات کریں, پشاور رواں سال میں 22 خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے. رواں سال غیرت کے نام پر باپ, بھائی, شوہر, چچا نے خواتین کی زندگی کے چراغ گل کیے ہیں. 22 خواتین غیرت کے نام پر پشاور کے اندر اس سال جو ہیں ابھی تک قتل ہو چکی ہیں. پولیس نے 36 ملزمان کو گرفتار کر کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا ہے. زبردستی کی شادیوں کے بھی 45 مقدمات درج ہوئے, اور یہ سارا معاملہ کیوں ہے, کیا اس کے پیچھے محرکات ہوتے ہیں, کیا وجوہات ہوتی ہیں, اور اس کی روک تھام کے لیے جو پولیس ہے یا جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, یا ابھی تک ہم لوگ
وہی پتھر کے دور میں ہمیں چیزوں کی سمجھ نہیں آتی یا ہم لوگ سمجھنا نہیں چاہتے. یہ معاملہ ابھی بھی جو فگرز ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہیں. بڑی گمبھیر سی صورتحال ہے کہ 1 سال ابھی مکمل نہیں ہوا, 22 خواتین جو ہیں وہ غیرت کے نام پر قتل ہوئی صرف پشاور کے اندر. رپورٹ دیکھتے ہیں وحید الرحمان خلیل کی, اس کے اوپر مزید بھی بات چیت کریں گے. رواں سال پشاور میں 2022 میں جی ناظرین, آپ نے وحید الرحمان خلیل کی تفصیلی رپورٹ دیکھی اور اب تک سال 2022 کے اندر نومبر کی آج 14 تاریخ ہے, 22 خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا. صرف ضلع پشاور کے اندر خیبر پختونخوا کا کیپٹل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 45 جو ہے خواتین کے ساتھ زبردستی ان کی شادیاں بھی کروائی گئی اور زبردستی شادی کے نتیجے میں بھی جو ہے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا. لیکن یہ معاملہ جو ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر چیزوں کی بہتری کے حوالے سے اگر ہم لوگ بات کریں, ابھی تک چیزیں تبدیل کیوں نہیں ہوئی, لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آئی اس بات کی, یہ سب سے زیادہ افسوسناک اور سوچنے کی بات ہے کہ یہ معاملات ابھی تک رکے کیوں نہیں یا کم کیوں ہوئے, بڑھتے ہی جا رہے ہیں. وحید الرحمان خلیل ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ پولیس کا موقف کیا ہے یا پولیس کیا کہتی ہے اس حوالے سے, جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں پھر اس سارے معاملے کے اوپر. وحید الرحمان خلیل, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. وحید الرحمان خلیل, 67 ملزمان گرفتار کر چکی ہے پولیس اس طرح کے معاملات کے اندر. زبردستی شادیاں 45 رپورٹ ہوئی, 22 خواتین قتل ہوئی. آپ ہی کی رپورٹ کے مطابق اس سال ابھی تک پولیس کا کیا کہنا ہے, تفتیشی افسران کیا کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں, جو ملزمان یہ غیرت کے نام پر قتل کرتے ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں, کیا موقف اپناتے ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غیرت کے نام پر قتل آخر کب تک ہوں گے, یہ سلسلہ ابھی زور پکڑ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے جی کہ زیادہ تر خیبر پختونخوا اور پشاور سمیت ہمارے جتنے بھی علاقے ہیں, اس نے پسند کی شادی کرنے کے بداش میں باپ نے غیرت کے نام پر بیٹی کو قتل کر دیا. جوان بھائی نے غیر مرد سے بات کرتے ہوئے جوان سال بہن کو قتل کر دیا. اس قسم کی ایک غیرت کے نام پہ قتل کی خبریں جو ہیں وہ شائع ہوتی ہے, روزانہ اخبارات کی زینت بنتی ہیں. ہمیں اس سارے معاملے کا پتہ ہے, یہ ظاہری بات ہے خیبر پختونخوا کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر, پورے پاکستان کے اندر اس طرح کی چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں, لیکن خیبر پختونخوا کے اندر زیادہ ہوتی ہیں. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پولیس جب گرفتار کرتی ہے ایسے شخص کو, تفتیشی افسران جب تفتیش کرتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے, اس کا کیا موقف ہوتا ہے کہ بس میں نے مار دیا ہے, مجھے پھانسی لگنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یا اس کو اپنے کیے پہ کوئی پشیمانی ہوتی ہے, کوئی شرمندگی ہوتی ہے؟ اچھا, اس میں جی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی انویسٹیگیشن سیل کے جو افسران ہوتے ہیں, شعبہ تفتیش والے, ان کا یہ موقف ہے کہ اس قسم کی کیسوں میں سب سے پہلے تو شہادت نہیں ہوتی. اگر ایک بھائی اپنی بہن کو مارتا ہے تو یہ جو قتل ہوتے ہیں یہ شہادت کی بنیاد پہ, اگر ٹھوس بنیاد پہ شہادت ہو تو بندہ سزائے موت تک اس کو سزا ہو سکتی ہے, تفدار تک پہنچ سکتا ہے. مگر ایسے کیسوں میں اگر بھائی اپنی بہن کو مارتا ہے تو گھر والے اس سے کتراتے ہیں, کوئی گواہی دینے کی تیار نہیں ہوتا اس بات پہ کہ یار میرے بیٹے نے میری بیٹی کو مارا ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے خلاف پرچہ کاٹ دیا جاتا ہے, وہ جیل جاتا ہے, تو ثبوت نہ ہونے کی بنا پر سال 1.5 سال بعد 6 ماہ بعد وہ زمان پہ نکل آتے ہیں, یا اپنے ہی والدین اور لڑکی کی ماں یا باپ جا کے خود ہی عدالت میں بیان ریکارڈ کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو معاف کرتے ہیں اور بس جو ہو گیا ہم نے بیٹی کا خون معاف کر دیے. تو اس وجہ سے ان کیسوں میں اس طرح کی سزائیں نہیں ملتی. پولیس دوسری طرف یہ ایک موقع بھی اپناتی ہے کہ جب ایک آدمی, جب ہم کسی کو غیرت کے نام پہ جو قتل ہوتے ہیں, جب اس کو ہم گرفتار کرتے ہیں, اس کو لاتے ہیں انویسٹیگیشن جسمانی ریمانڈ پر, جب عدالت ہمیں دیتی ہے, تو اس قسم کی کیسوں میں عدالت بھی جو ہے 2 یا 3 روز سے زیادہ ریمانڈ نہیں دیتی. حالانکہ انویسٹیگیشن افسران کے مطابق کہ اس قسم کے واقعات میں, اس قسم کے قتل مکالمے جو ہوتے ہیں, اس میں ہم 10 سے 15 روز کا ریمانڈ جو ہے, مگر اس میں سب سے پھر ہرڈر اس میں وکلا آ جاتے ہیں, وہ مخالف وکیل ہوتے ہیں, دوسری طرف سے وکیل جو کیس اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے, ایک ہی وکیل جو انہوں نے اپنے لیے اپنی ضمانت کے لیے جو وکیل رکھا ہوتا ہے, وہ جو عدالت سے استدعا کرتا ہے کہ جی اس میں اعلی قتل برآمد نہیں ہے, فلاں نہیں ہوا, یہ اس طرح غیرت کے نام پہ. تو اس کی وجہ سے اس طرح کے جو قاتل ہیں وہ بہت جلد چھوٹ جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کو سخت سے سخت سزائیں نہیں ملتی تو دوسرے لوگ بھی جو ہوتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر پھر اس کو اپنا لیتے ہیں, اور اس طرح غیرت کے نام پہ قتل کے سلسلہ جو ہے شروع ہو چکا ہے پشاور میں. اس کے علاوہ میں آپ کو دوسری بات بتا دوں کہ اب تو ہمارے پشاور میں پولیس
थानों में ज्यादातर तेजाब के केस बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। इस किस्म के वाकयात भी सामने आते हैं कि एक लड़के को लड़की पसंद आ जाती है, उसकी घर रिश्ता देखते हैं, वो इनकार कर देते हैं, तो दूसरे लड़का जो होता है साथियों समेत चलते लड़की पे या खातून पे तेजाब गिरा देते हैं। तो उसमें भी ये वजह होती है कि सबसे पहले जिस लड़की के चेहरे पे तेजाब उंडेला जाता है, या तो डर की वजह से वो FIR नहीं कराते कि उन्हें ये अंदेशा होता है कि उनके और बच्चे भी जो हैं वो स्कूल जाते हैं सुबह के टाइम, कि ऐसा न हो कि हम इसके खिलाफ FIR करें और कल को हमारे और खानदान के किसी और फर्द को, हमारे और बच्चों को नुकसान। हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मामलात बड़े गंभीर हैं, सूरत हाल बहुत ख़राब है। 1 साल के अंदर अब तक 22 ख़वातीन जो हैं वो गैरत के नाम पर कत्ल हुई, और वहीदुर रहमान खलील ने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताई कि इस तरह के केसेस के अंदर जो है वो शायद नहीं होते, गवाही नहीं होती, और फिर ये मामला ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, और इस तरह के जुर्म करने वाले, इस तरह के संगीन जुर्म करने वाले जो हैं उनके खिलाफ केस आगे नहीं बढ़ सकता। और जब केस ज़ाहिर बात है अदालतें तो सबूत के ऊपर, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि सबूत के ऊपर, शवाहिद के ऊपर फैसले देती हैं, और उसके अलावा कोई और सोर्स नहीं होता, तफ्तीश खुद नहीं कर सकती। लेकिन जब कोई सबूत नहीं होगा, जब कोई गवाही नहीं होगा, तो फैसले कैसे होंगे? और ये लोग जब किसी की ने अपने भाई ने किसी बहन को मारा है तो उसके माँ बाप उसके दिफा में आ जाएंगे कि जी हम लोग अपने बेटे को माफ़ करते हैं, या मामलात आगे मज़ीद नहीं बढ़ाना चाहते। या कोई अगर कत्ल हुआ है, बाप के हाथों कोई बेटी कत्ल हुई है, तो वो सबूत नहीं होगा, कोई उसका गवाह नहीं होगा, तो कैसे मामला आगे बढ़ेगा? तो ये सबसे बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है कि ये मामलात रुके नहीं हैं, और इसमें एजुकेट करने की ज़रूरत है। इसमें दीनी एतबार से भी और दुनियावी जो मामलात हैं उसको भी सामने रखते हुए बताना बड़ा ज़रूरी है, समझाना बड़ा ज़रूरी है, और इन तमाम तर जो पुरानी रवायात हैं इनको ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ें ना हों और ये मामलात इतने आगे ना बढ़ें। आसिम रियाज, आपका बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए। नाज़रीन, हमने आपके सामने 3 मौज़ूआत रखे। आज हमने जिक्र किया मरगला हिल्स के ऊपर जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर उनका जो फुजला है, जो सीवरेज की लाइनें हैं, जो गंदा पानी है, जो कचरा है, सारा वो मरगला की पहाड़ियों की नज़र हो रहा है। इसके अलावा हमने बात की गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की, हमने मरी के सानियों को सामने रख के इस हवाले से गुफ्तगू की कि इस साल किस किस्म के इंतजाम किए हैं मरी के अंदर, क्योंकि मरी अब डिस्ट्रिक्ट बन गया, और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की नथिया गली, अयूबिया और गिलियाद के जो इलाका है यहाँ पर इंतजाम कैसे हैं। और तीसरी जो हमने आपके सामने सूरत हाल रखी कि वो पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर साल के अंदर अभी तक 22 ख़वातीन को गैरत के नाम पे कत्ल किया गया। इस तरह के मामलात और इस तरह की चीज़ों को हम लोग आपके सामने उठाते रहेंगे, बात करते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। फिल वक्त इतना ही। अपने मेज़बान कैसर खान तनूरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।